मोहतरम सामईन, गीबत का गुनाह ये ऐसी मुसीबत है जो हमारी मजलिसों पर और हमारे मुआशरे पर छा गई है। कोई मजलिस इससे खाली नहीं, कोई गुफ्तगू इससे खाली नहीं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पर बड़ी सख्त वईदें बयान फरमाई हैं और कुरान करीम ने गीबत के लिए इतने संगीन अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि शायद किसी और गुनाह के लिए इतने संगीन अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। चुनाचे फरमाया, एक दूसरे की गीबत मत करो, क्योंकि ये ऐसा बुरा अमल है जैसे अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना। क्या तुम में से कोई इसको पसंद करता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? तुम इसको बहुत बुरा समझते हो। लिहाजा जब तुम इस अमल को बुरा समझते हो तो गीबत को भी बुरा समझो। दोस्तों, गीबत के क्या मानी है? गीबत के मानी है दूसरे की पीठ पीछे बुराई बयान करना, चाहे वो बुराई सही हो, वो उसके अंदर पाई जा रही हो, गलत ना हो, फिर भी अगर बयान करोगे तो वो गीबत में शुमार होगा। हदीस में आता है कि एक सहाबी ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, गीबत क्या होती है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अपने भाई का उसके पीठ पीछे ऐसे अंदाज में जिक्र करना जिसको वो नापसंद करता हो। यानी अगर उसको पता चले कि मेरा जिक्र इस तरह उस महफिल में किया गया था तो उसको तकलीफ हो और वो इसको बुरा समझे, तो ये गीबत है। उन सहाबी ने फिर सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अगर मेरे भाई के अंदर वो खराबी वाक़यतन मौजूद है जो मैं बयान कर रहा हूं, तो आपने जवाब में फरमाया, अगर वो खराबी वाक़यतन मौजूद है तब तो ये गीबत है, और अगर वो खराबी उसके अंदर मौजूद नहीं है और तुम उसकी तरफ झूठी निस्बत कर रहे हो तो फिर ये गीबत नहीं, फिर तो ये बोहतान बन जाएगा और दूसरा गुनाह हो जाएगा। अब जरा हमारी महफिलों और मजलिसों की तरफ नजर डालकर देखिए कि किस कदर इसका रिवाज हो चुका है। दिन रात इस गुनाह के अंदर मुब्तला है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। बाज लोग इसको दुरुस्त बनाने के लिए ये कहते हैं कि मैं गीबत नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसके मुंह पर यह बात कह सकता हूं, तो मेरे लिए ये गीबत करना जायज है। याद रखो, चाहे तुम वो बात उसके मुंह पर कह सकते हो या नहीं कह सकते हो, वो हर हालत में गीबत है। बस अगर तुम किसी का बुराई से जिक्र कर रहे हो तो ये गीबत के अंदर दाखिल है और ये गुनाह कबीरा है। और ये ऐसा ही गुनाह कबीरा है जैसे शराब पीना, डाका डालना, बदकारी करना कबीर गुनाहों में दाखिल है। दोनों में कोई फर्क नहीं, वो भी हराम कतई है, ये भी हराम कतई है। बल्कि गीबत का गुनाह इस लिहाज से उन गुनाहों से ज्यादा संगीन है कि गीबत का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, और हुकूकुल इबाद का मामला यह है कि जब तक बंदा उसको माफ ना करे उस वक्त तक वो गुनाह माफ नहीं होगा। दूसरे गुनाह सिर्फ तौबा से माफ हो सकते हैं, लेकिन ये गुनाह तौबा से भी माफ नहीं होगा। इससे इस गुनाह की संगीनी का अंदाजा किया जा सकता है। खुदा के लिए इसका इत्माम करें कि न गीबत करें और न गीबत सुने, और जिस महफिल में गीबत हो रही हो उसमें गुफ्तगू का रुख बदलने की कोशिश करें, कोई दूसरा मौजू छेड़ दे। अगर गुफ्तगू का रुख नहीं बदल सकते तो फिर उस महफिल से उठकर चले आए, इसलिए कि गीबत करना भी हराम है और गीबत सुनना भी हराम है। एक हदीस में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग गीबत करने वाले होंगे उन्होंने बज़ाहिर दुनिया में बड़े अच्छे अमाल किए होंगे, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, इबादतें की, लेकिन जिस वक्त वो पुल सरात से गुजरेंगे, आप हजरात जानते हैं कि पुल सरात एक पुल है जो जहन्नम के ऊपर से गुजरता है। हर इंसान को उसके ऊपर से गुजरना है। अब जो शख्स जन्नती है वो उस पुल को पार करके जन्नत में पहुंच जाएगा,
اور اللہ بچائے، جس کو جہنم میں جانا ہے اس کو اسی پل کے اوپر سے نیچے کھینچ لیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن غیبت کرنے والوں کو پل کے اوپر جانے سے روک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک اس غیبت کا کفارہ ادا نہ کر دو گے، یعنی جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگ لو گے اور وہ تمہیں معاف نہ کر دے، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں 2 خواتین تھیں۔ انہوں نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں دونوں خواتین آپس میں بات چیت کرنے میں مشغول ہو گئیں، جس کے نتیجے میں غیبت تک پہنچ گئیں۔ کسی کا ذکر شروع ہوا تو اس کی غیبت بھی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آ کر بتایا، یا رسول اللہ، ان 2 خواتین نے روزہ رکھا تھا مگر ان کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے اور پیاس کی وجہ سے ان کی جان لبوں پر آ رہی ہے اور وہ خواتین مرنے کے قریب ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بظاہر بذریعہ وحی یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان خواتین نے غیبت کی ہے، چنانچہ آپ نے حکم فرمایا کہ ان خواتین کو میرے پاس لے آؤ۔ جب ان خواتین کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ واقعتاً وہ لبے دم آئی ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ایک بڑا پیالہ لاؤ۔ چنانچہ پیالہ آیا تو آپ نے ان میں سے ایک خاتون کو حکم فرمایا کہ تم اس پیالے میں قے کرو۔ جب اس نے قے کرنی شروع کی تو قے کے ذریعے اندر سے پیپ اور خون اور گوشت کے ٹکڑے خارج ہوئے۔ پھر دوسری خاتون سے فرمایا کہ تم قے کرو۔ جب اس نے قے کی تو اس میں بھی خون اور پیپ اور گوشت کے ٹکڑے خارج ہوئے، یہاں تک کہ وہ پیالہ بھر گیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے ان بہنوں اور بھائیوں کا خون ہے، پیپ اور گوشت ہے جو تم دونوں نے روزے کی حالت میں کھایا تھا۔ تم دونوں نے روزے کی حالت میں جائز کھانے سے تو اجتناب کر لیا، لیکن جو حرام کھانا تھا یعنی دوسرے مسلمان بھائی کا خون اور گوشت کھانا، اس کو تم نے نہیں چھوڑا، جس کے نتیجے میں تم دونوں کے پیٹوں میں یہ چیزیں بھر گئی، اس کی وجہ سے تم دونوں کی یہ حالت ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ آئندہ کبھی غیب کا ارتکاب مت کرنا۔ گویا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے غیبت کی صورت مثالی دکھا دی کہ غیبت کا یہ انجام ہوتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ذوق خراب ہو گیا ہے، ہماری حس مٹ چکی ہے، جس کی وجہ سے گناہ کی شناعت اور قباحت دل سے جاتی رہی۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ حس سلیم عطا فرماتے ہیں اور ذوق سلیم عطا فرماتے ہیں، ان کو اس کا مشاہدہ بھی کرا دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک تابعی جن کا نام ربعی ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ اب باتیں کرنے کے دوران کسی آدمی کی غیبت شروع ہو گئی۔ مجھے یہ بات بری لگی کہ ہم یہاں مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں، چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس لیے اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو روکے، اور اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم اس گفتگو میں شریک نہ ہو بلکہ اٹھ کر چلا جائے۔ چنانچہ میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ اب اس محفل میں غیبت کا موضوع ختم ہو گیا ہوگا، اس لیے میں دوبارہ اس مجلس میں جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر غیبت شروع ہو گئی۔ لیکن اب میری ہمت کمزور پڑ گئی اور میں اس مجلس سے نہ اٹھ سکا، اور جو غیبت وہ لوگ کر رہے تھے پہلے تو اس کو سنتا رہا، پھر میں نے خود بھی غیبت کے 1-2 جملے کہہ دیے۔ جب اس مجلس سے اٹھ کر گھر واپس آیا
اور رات کو سویا تو خواب میں ایک انتہائی سیاہ فام آدمی کو دیکھا جو ایک بڑے سے تشت میں میرے پاس گوشت لے کر آیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ سیاہ فام آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا میں تو مسلمان ہوں، خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں؟ اس نے کہا نہیں، یہ تمہیں کھانا پڑے گا، اور پھر زبردستی اس نے گوشت کے ٹکڑے اٹھا کر میرے منہ میں ٹھونسنے شروع کر دیے۔ اب میں منع کرتا جا رہا ہوں، وہ ٹھونستا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے متلی اور قے آنے لگی، مگر وہ ٹھونستا جا رہا تھا۔ پھر اسی شدید اذیت کی حالت میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب بیدار ہونے کے بعد میں نے کھانے کے وقت کھانا کھایا تو خواب میں جو خنزیر کے گوشت کا بدبودار اور خراب ذائقہ تھا، وہ ذائقہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا، اور 30 دن تک میرا یہی حال رہا۔ جس وقت بھی میں کھانا کھاتا تو ہر کھانے میں اس خنزیر کے گوشت کا بدترین ذائقہ میرے کھانے میں مجھے محسوس ہوتا۔ اور اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ فرمایا کہ ذرا سی دیر جو میں نے مجلس میں غیبت کر لی تھی، اس کا برا ذائقہ میں 30 دن تک محسوس کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، گناہ کا اثر ایک یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے قلب میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ظلمت کے نتیجے میں دوسرے گناہ کرنے کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی طرف آدمی بڑھنے لگتا ہے، اور گناہوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک بات ذرا سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ غیبت کے معنی تو میں نے آپ کو بتائے کہ کسی کا پیٹھ پیچھے اس طرح ذکر کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ میرا اس طرح ذکر کیا گیا ہے تو اس کو ناگوار ہو، چاہے بات صحیح بھی کی جا رہی ہو۔ یہ ہے غیبت۔ لیکن شریعت نے ہر چیز کی رعایت رکھی ہے، انسان کی فطرت کی بھی رعایت کی ہے، انسان کی جائز ضروریات کا بھی لحاظ رکھا ہے، لہذا غیبت سے چند چیزوں کو مستثنی قرار دیا ہے، اگرچہ بظاہر وہ غیبت ہیں لیکن شرعاً جائز ہے۔ مثلا ایک شخص ایک ایسا کام کر رہا ہے جس سے دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اب اگر اس دوسرے کو اس کے بارے میں نہ بتایا گیا تو وہ اس کے ہاتھوں سے نقصان کا شکار ہو جائے گا۔ اس وقت اگر آپ اس دوسرے شخص کو بتا دیں کہ فلاں شخص سے ہوشیار رہنا، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ یہ بات خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھا دی، ہر بات بیان کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک صاحب ہماری طرف سامنے سے آ رہے تھے۔ ابھی وہ صاحب راستے ہی میں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی کہ یہ برا آدمی ہے، ذرا ہوشیار رہنا چاہیے۔ جب وہ شخص مجلس میں آ کر بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق نرم انداز میں گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ شخص برا آدمی ہے، لیکن جب وہ آدمی آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو آپ اس کے ساتھ بہت نرمی اور میٹھے انداز میں گفتگو کرتے رہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، دیکھو وہ بدترین شخص ہے جس کے شر کے خوف سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، یعنی اس آدمی میں طبیعت کے لحاظ سے فساد ہے۔ اگر اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کیا جائے تو فتنہ فساد کھڑا کر سکتا ہے، اس لیے میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔ علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ یہ برا آدمی ہے، بظاہر تو یہ غیبت ہے، اس لیے کہ اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کی جا رہی ہے، لیکن یہ غیبت اس لیے جائز ہوئی کہ اس کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متنبہ کر دیا جائے تاکہ آئندہ وہ اس کے کسی فساد کا شکار نہ ہو جائیں۔ لہذا کسی شخص کو دوسرے کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کر دی جائے تو یہ غیبت میں داخل نہیں، ایسا کرنا جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں اس کی برائی بیان کرنا واجب ہے۔ مثلا ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ دوسرے پر حملہ کرنے اور اس کی جان لینے کی تیاری کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس دوسرے شخص کو بتانا واجب ہے کہ تمہاری جان خطرے میں ہے، تاکہ وہ اپنا تحفظ کر سکے۔ لہذا ایسے موقع پر غیبت جائز ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا صحیح مطلب لوگ نہیں سمجھتے، اور وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فاسق کی غیبت غیبت نہیں۔ اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص اگر کسی گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہے تو اس کی جو چاہو غیبت کرتے رہو وہ جائز ہے، یا جو بدعات میں مبتلا ہے تو اس کی غیبت جائز ہے۔ حالانکہ اس قول کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اعلانیہ فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے، مثلا ایک شخص علل اعلان کھلم کھلا شراب پیتا ہے، اب اگر کوئی شخص اس کے پیٹھ پیچھے یہ کہے کہ وہ شراب پیتا ہے تو یہ غیبت نہیں، اس لیے کہ وہ خود ہی اعلان کر رہا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں۔ اب اگر اس کے پیچھے اس کے شراب پینے کا تذکرہ کیا جائے تو وہ اس کو ناگوار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو خود اعلانیہ لوگوں کے سامنے پیتا ہے، لہذا یہ غیبت میں شامل نہیں ہوگا۔ لیکن جو کام وہ دوسروں پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا، اگر اس کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کریں گے تو وہ غیبت میں داخل ہوگا۔ مثلا وہ شخص کھلم کھلا شراب تو پیتا ہے، کھلم کھلا سود کھاتا ہے، لیکن کوئی گناہ ایسا ہے جو وہ چھپ کر کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا، اور وہ گناہ ایسا ہے کہ اس کا نقصان دوسرے کو نہیں پہنچ سکتا، تو اب اس کی غیبت کرنا اور اس گناہ کا تذکرہ کرنا جائز نہیں۔ لہذا جس فسق و فجور کا ارتکاب وہ کھلم کھلا کر رہا ہو، اس کا تذکرہ غیبت میں داخل نہیں، ورنہ غیبت میں داخل ہے۔ یہ مطلب ہے اس قول کا کہ فاسق کی غیبت غیبت نہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے۔ اسی مجلس میں کسی شخص نے حجاج بن یوسف کی برائیاں شروع کر دی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ٹوکا اور فرمایا، دیکھو یہ جو تم ان کی برائیاں بیان کر رہے ہو یہ غیبت ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ اگر حجاج بن یوسف کی گردن پر سینکڑوں انسانوں کا خون ہے تو اب اس کی غیبت حلال ہو گئی۔ حالانکہ اس کی غیبت حلال نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ جہاں حجاج بن یوسف سے ان سینکڑوں انسانوں کے خون کا حساب لیں گے جو اس کی گردن پر ہیں، تو وہاں اس غیبت کا بھی حساب لیں گے جو تم اس کے پیچھے کر رہے ہو۔ لہٰذا یہ مت سمجھو کہ فلاں شخص فاسق و فاجر اور بدعتی ہے، اس کی جتنی چاہو غیبت کر لو، بلکہ اس کی غیبت کرنے سے اعتراض کرنا واجب ہے۔ ایک اور موقع پر بھی غیبت کو شریعت کے اعتبار سے جائز قرار دیا گیا ہے، وہ یہ کہ ایک شخص نے تم پر ظلم کیا اور اب اس ظلم کا تذکرہ کسی دوسرے سے کرتے ہو کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا اور یہ زیادتی ہوئی، یہ غیبت نہیں، اس میں گناہ نہیں، چاہے وہ شخص جس کے سامنے تم
اس ظلم کا تذکرہ کر رہے ہو اس ظلم کا تدارک کر سکتا ہو، چاہے تدارک نہ کر سکتا ہو۔ مثلا ایک شخص نے تمہاری چوری کر لی، اب جا کر تھانے میں اطلاع دو کہ فلاں شخص نے چوری کر لی، تو اب اگرچہ یہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ ہے لیکن غیبت میں داخل نہیں، اس لیے کہ تمہیں نقصان پہنچایا گیا، تم پر ظلم کیا گیا، اور اب تم نے اس ظلم کے خلاف جا کر شکایت کی۔ وہ تمہارے ظلم کا تدارک کر سکتے ہیں تو یہ غیبت میں داخل نہیں۔ اسی طرح اگر اس چوری کا تذکرہ ایسے شخص کے سامنے کیا جا رہا ہے جو ظلم کا تدارک نہیں کر سکتا، مثلا چوری کے واقعے کے بعد کچھ لوگ تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے سامنے تذکرہ کر دیا کہ آج رات فلاں شخص نے چوری کر لی، یا فلاں شخص نے ہمیں یہ نقصان پہنچایا، یا فلاں شخص نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر دی، تو یہ بیان کرنے میں کوئی گناہ نہیں، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ دیکھیے شریعت ہماری فطرت کی کتنی رعایت رکھتی ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ ظلم ہو جائے تو کم از کم وہ اپنے غم کا دکھڑا رو کر اپنے دل کی تسلی کر سکتا ہے، چاہے دوسرا شخص اس کا تدارک کر سکتا ہو یا نہیں کر سکتا ہو۔ اس لیے شریعت نے اجازت دے دی کہ اس کی اجازت ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ برائی کا تذکرہ کیا جائے، البتہ جس شخص پر ظلم ہوا وہ اپنا ظلم دوسروں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں بلکہ جائز ہے۔ بہرحال یہ مستثنیات ہیں جنہیں غیبت سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ہے، اس میں غیبت کا گناہ نہیں۔ لیکن ان کے علاوہ ہم لوگ مجلس میں بیٹھ کر قصہ گوئی کے طور پر، وقت گزاری کے طور پر، مجلس آرائی کے طور پر دوسروں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، یہ سب غیبت کے اندر داخل ہے۔ خدا کے لیے اپنی جانوں پر رحم کر کے اس کا سدباب کرنے کی کوشش کرو، اور ذرا اس زبان کو قابو میں لائیں، اس کو تھوڑی سی لگام لگائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، غیبت کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا اور آپ نے سن بھی لیا، لیکن محض کہنے سننے سے بات نہیں بنتی جب تک عزم اور ارادہ نہ کیا جائے، ہمت نہ کی جائے اور قدم آگے نہ بڑھایا جائے۔ یہ عزم کر لو کہ آج کے بعد اس زبان سے کوئی غیبت کا کلمہ نہیں نکلے گا انشاءاللہ، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو، اور صحیح علاج اس کا یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لو کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ بعض اللہ کے بندے یہ کام کرتے ہیں۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ کہ پہلے یہ بتا دو کہ غیبت کیا تھی، تاکہ مجھے پتہ تو چلے کہ میرے پیچھے کیا کہا جاتا ہے۔ اگر بتا دو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ پھر فرمایا کہ میں اس حکمت سے پوچھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے جو بات میرے بارے میں کہی ہو وہ درست ہو اور واقعی میرے اندر وہ غلطی موجود ہو، اور پوچھنے سے وہ غلطی سامنے آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچنے کی توفیق دے دیں گے، اس لیے میں پوچھ لیتا ہوں۔ لہذا اگر غیبت کبھی سرزد ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس سے کہہ دو کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے۔ اس وقت دل پر بہت آرے تو چلیں گے، اپنی زبان سے کہنا بہت مشکل کام ہے، لیکن علاج یہی ہے کہ 2-4 مرتبہ اگر یہ علاج کر لیا جائے تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے سبق ہو جائے گا۔ بزرگوں نے اس سے بچنے کے لیے دوسرے علاج کا بھی ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں، مثلا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دوسرے کا تذکرہ زبان پر آنے لگے تو اس وقت فوراً اپنے عیوب کا استحضار کرو، یعنی اپنے عیوب کے بارے میں سوچو۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو عیب سے خالی ہو، اور یہ خیال لاؤ کہ خود میرے اندر تو فلاں برائی ہے، میں دوسروں کی کیا برائی بیان کروں، اور اس عذاب کا دھیان کرو جس کا بیان ابھی ہوا کہ کلمہ اگر زبان سے نکال دوں گا
لیکن اس کا انجام کتنا برا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ اس بلا سے نجات عطا فرما دیجیے۔ جب کبھی مجلس میں کوئی تذکرہ آنے لگے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، یا اللہ یہ تذکرہ مجلس میں آ رہا ہے، مجھے بچا لیجئے، میں کہیں اس کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ البتہ بعض روایت میں ہے جو اگرچہ ہیں تو ضعیف لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اگر کسی کی غیبت ہو گئی ہے تو اس غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لیے خوب دعائیں کرو، استغفار کرو۔ نہ معلوم کن کن لوگوں کی غیبت کر لی، اب آئندہ انشاءاللہ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، لیکن اب تک جن کی غیبت کی ہے ان کو کہاں کہاں تک یاد کریں اور ان سے کیسے کیسے معافی مانگیں، کہاں کہاں جائیں۔ اس لیے اب ان کے لیے دعا اور استغفار کر لو۔ حدیث شریف میں آیا ہے اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی دوسرے سے معافی مانگے اور سچے دل سے مانگے، اب اگر سامنے والا یہ دیکھ کر کہ یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، نادم اور شرمندہ ہو رہا ہے، اس کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس معاف کرنے والے کو اس دن معاف کرے گا جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی۔ اور اگر ایک شخص نادم ہو کر معافی مانگ رہا ہے لیکن یہ شخص معافی دینے سے انکار کر رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو اس دن معاف نہیں کروں گا جس دن اس کو معافی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ جب تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا تو تجھے کیسے معاف کیا جائے؟ اس لیے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے ندامت کے ساتھ دوسرے سے معافی مانگ لی تو اس نے اپنا فریضہ ادا کر لیا، اس سے عہدہ برا ہو گیا، چاہے دوسرا شخص معاف کرے یا نہ کرے۔ اس لیے حقوق کی معافی مانگ کر ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ دوستو، ہم اور آپ کس شمار و قطار میں ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے اور تمام صحابہ اکرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آج میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اگر کسی شخص کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو یا میں نے کسی کی جانی مالی کسی بھی اعتبار سے حق تلفی کی ہو تو آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو، اور اگر معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دو، تاکہ کل قیامت کے دن تمہارا کوئی حق میرے اوپر باقی نہ رہے۔ برادران اسلام، بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ محسن اعظم اور پیشوائے اعظم جن کے ایک سانس کے بدلے صحابہ کرام اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، وہ فرما رہے ہیں اگر میں نے کسی کو مارا ہو یا تکلیف پہنچائی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ چنانچہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ نے ایک مرتبہ میری کمر پر مارا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا، آ جاؤ اور بدلہ لے لو، کمر پر مار لو۔ جب وہ صحابی کمر کے پیچھے آ گئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میری کمر ننگی تھی اور اس وقت آپ کی کمر پر کپڑا تھا، اگر اسی حالت میں میں بدلہ لوں گا تو بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں چادر اٹھا دیتا ہوں۔ چنانچہ جس وقت آپ نے چادر اٹھائی تو ان صحابی نے آگے بڑھ کر اس مہر نبوت کو چوم لیا جو آپ کی پشت پر تھی، اور پھر ان صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ گستاخی میں نے صرف اس لیے کی تاکہ مجھے اس مہر نبوت کا بوسہ لینے کا موقع مل جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
مجھے معاف فرما دیں۔ دوستو، اسلام کا ایک اصول ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ یہ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرو جو دوسرے کے لیے پسند کرتے ہو، اور دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو اپنے لیے ناپسند ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص اس طرح پیٹھ پیچھے برائی سے تمہارا ذکر کرے تو اس وقت تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ تم اس کو اچھا سمجھو گے یا برا سمجھو گے؟ اگر تم اس کو برا سمجھتے ہو اور اپنے لیے اس کو پسند نہیں کرتے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو تم اپنے بھائی کے لیے پسند کرو؟ یہ دوہرے معیار وضع کرنا کہ اپنے لیے کچھ اور پیمانہ ہے اور دوسروں کے لیے کچھ اور پیمانہ ہے، اسی کا نام منافقت ہے۔ گویا کہ غیبت کے اندر منافقت بھی داخل ہے۔ جب ان باتوں کو سوچو گے اور اس گناہ پر جو عذاب دیا جائے گا اس کو سوچو گے تو انشاءاللہ غیبت کرنے کے جذبے میں کمی آئے گی۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ دوسرے کا ذکر کرو ہی نہیں، نہ اچھائی کا ذکر کرو اور نہ برائی کا ذکر کرو، کیونکہ یہ شیطان بڑا خبیث ہے۔ اس لیے کہ جب تم کسی کا ذکر اچھائی سے کرو گے کہ فلاں شخص بڑا اچھا آدمی ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے، تو دماغ میں یہ بات رہے گی کہ میں اس کی غیبت تو نہیں کر رہا بلکہ اچھائی سے اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ لیکن پھر یہ ہوگا کہ اس کی اچھائیاں بیان کرتے کرتے شیطان کوئی جملہ درمیان میں ایسا ڈال دے گا جس سے وہ اچھائی برائی کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ مثلا وہ کہے گا کہ فلاں شخص ہے تو بہت اچھا آدمی مگر اس کے اندر فلاں خرابی ہے۔ یہ لفظ مگر آ کر سارا کام خراب کر دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گفتگو کا رخ غیبت کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اس لیے وہ عالم فرماتے ہیں کہ دوسروں کا ذکر کرو ہی نہیں، اس لیے کہ دوسرے کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہ اچھائی سے کرو نہ برائی سے کرو، اور اگر کسی کا ذکر اچھائی سے کر رہے ہو تو پھر ذرا کمر کس کے بیٹھو تاکہ شیطان غلط راستے پر نہ ڈالے۔ ارے بھائی، دوسروں کی برائی کیوں کرتے ہو؟ اپنی طرف نگاہ کرو، اپنے عیوب کا احاطہ کرو۔ اگر دوسرے کے اندر کوئی برائی ہے تو اس برائی کا عذاب تمہیں نہیں ملے گا، اس برائی کا عذاب اور ثواب وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ تمہیں تو تمہارے اعمال کا صلہ ملنا ہے، اس کی فکر کرو۔ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بھیڑ تو، اپنی طرف دھیان کرو، اپنے عیوب کو دیکھو۔ دوسروں کے عیوب کا خیال انسان کو اسی وقت آتا ہے جب انسان اپنے آپ سے اور اپنی برائیوں سے بے خبر ہوتا ہے، لیکن جب اپنے عیوب پر نظر کرتا ہے تو اس وقت کبھی دوسرے کی برائی کی طرف خیال نہیں جاتا، دوسرے کی برائی کی طرف اس کی زبان ہی نہیں اٹھ سکتی۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے بڑے اچھے شعر کہے ہیں۔ فرماتے ہیں، تھے جب اپنی برائیوں سے بے خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ دوستو، یہ سارا فساد اس سے پیدا ہوتا ہے کہ اپنی طرف دھیان نہیں ہے، یہ خیال نہیں ہے کہ مجھے اپنی قبر میں جا کر سونا ہے، اس کا خیال نہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، مگر کبھی اس کی برائی ہو رہی ہے، کبھی اس کی برائی ہے، اس کے اندر فلاں عیب ہے، اس کے اندر فلاں عیب ہے، بس دن رات اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دوستو، جن حالات میں جس معاشرے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس کے اندر یہ کام تو مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر اس سے بچنا انسان کے اختیار سے باہر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو حرام نہ کرتے، اس لیے کہ اس سے بچنا انسان کے اختیار میں ہے۔ جب کبھی مجلس کے اندر گفتگو کا موضوع تبدیل ہو تو اس کو واپس لے آؤ، اور اگر کبھی غیبت کے اندر مبتلا ہو جاؤ
تو فوراً استغفار کرو اور آئندہ بچنے کے لیے دوبارہ عزم کو تازہ کرو۔ یاد رکھو، یہ غیبت ایسی چیز ہے جو فساد پیدا کرنے والی ہے۔ جھگڑے اس کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، باہمی نا اتفاقیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، اور معاشرے میں اس وقت جو بگاڑ نظر آ رہا ہے اس میں بہت بڑا دخل اسی غیبت کا ہے۔ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہو، جو شخص ذرا بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اس کو بہت بری نگاہ سے دیکھے گا اور اس کو برا سمجھے گا، اور یہ سوچے گا کہ یہ شخص بری لت کے اندر مبتلا ہے، اور جو شخص مبتلا ہو وہ خود یہ سوچے گا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو رہی ہے، میں ایک بہت بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہوں۔ لیکن ایک شخص غیبت کر رہا ہے تو اس کے بارے میں اتنی برائی کا احساس دل میں پیدا نہیں ہوگا، اور نہ خود غیبت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کی برائی دلوں میں بیٹھی ہوئی نہیں اور اس کی حقیقت کا پورے طریقے سے اعتقاد نہیں ہے، ورنہ دونوں گناہوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اگر اس کو برا سمجھ رہے ہیں تو اس کو بھی برا سمجھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے موجود تھیں۔ باتوں باتوں میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر آ گیا۔ اب بتقاضائے بشری سوکنوں کے اندر آپس میں ذرا سی چشمک ہوا کرتی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قد ذرا چھوٹا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کر دیا کہ وہ چھوٹے قد والی ٹھگنی ہے۔ زبان سے یہ نہیں کہا کہ وہ ٹھگنی ہے، بلکہ صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، آج تم نے ایک ایسا عمل کیا کہ اگر اس عمل کی بو اور اس کا زہر سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کو بدبودار اور زہریلا بنا دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیبت کے معمولی اشارے کی کتنی برائی بیان فرمائی، اور پھر فرمایا، کوئی شخص مجھے ساری دنیا کی دولت لا کر دے دے تو بھی میں کسی کی نقل اتارنے کو تیار نہیں جس میں دوسرے کا مذاق ہو، جس میں اس کی برائی کا پہلو نکلتا ہو۔ لیکن دوستو، آج کل نقل اتارنا بہت عام سی بات ہو گئی ہے، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص ساری دنیا کی دولت بھی لا کر مجھے دے دے تب بھی میں نقل اتارنے کو تیار نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے اہتمام سے ان باتوں کو روکا ہے، مگر ہم لوگوں کو معلوم نہیں کیا ہو گیا کہ ہم شراب پینے کو تو برا سمجھیں گے، زنا کاری کو برا سمجھیں گے، لیکن غیبت کو برا نہیں سمجھتے۔ کوئی بھی مجلس اس سے خالی نہیں، خدا کے لیے اس سے بچنے کا اہتمام کرے۔ دوستو، ایک اور گناہ جو غیبت سے ملتا جلتا ہے اور اتنا ہی سنگین ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، اور وہ ہے چغلی۔ عربی زبان میں اس کو نمیمت کہتے ہیں۔ اردو زبان میں نمیمت کا ترجمہ چغلی سے کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ نمیمت کی حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کی کوئی برائی دوسرے کے سامنے اس نیت سے کی جائے تاکہ سننے والا اس کو کوئی تکلیف پہنچائے اور یہ شخص خوش ہو کہ اچھا ہوا اس کو تکلیف پہنچی۔ یہ ہے نمیمت کی تعریف، اور اس میں ضروری نہیں کہ جو برائی اس نے بیان کی ہو وہ حقیقت میں اس کے اندر موجود ہو، چاہے وہ برائی اس کے اندر موجود ہو یا نہ ہو، لیکن تم نے محض اس وجہ سے اس کو بیان کیا تاکہ دوسرے شخص کو تکلیف پہنچائی جائے۔ یہ ہے چغلی۔ قرآن و حدیث میں
اس کی بہت زیادہ برائی بیان کی گئی ہے، اور یہ غیبت سے بھی زیادہ شدید اس وجہ سے ہے کہ غیبت میں نیت کا برا ہونا ضروری نہیں کہ جس کی میں غیبت کر رہا ہوں اس کو کوئی تکلیف اور صدمہ پہنچے، لیکن چغلی میں بد نیتی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے یہ چغلی دو گناہوں کا مجموعہ ہے، ایک تو اس میں غیبت ہے، دوسرے یہ کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی خواہش اور نیت بھی ہے، اس لیے اس میں ڈبل گناہ ہے، اور اس لیے قرآن و حدیث میں اس پر بڑی سخت وصیتیں آئی ہیں۔ چنانچہ کافروں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس شخص کی طرح چلتے ہیں جو دوسروں کے اوپر تانے دیتا ہے اور چغلیاں لگاتا پھرتا ہے۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطات یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پر دیکھا کہ دو قبریں بنی ہوئی ہیں۔ جب آپ ان قبروں کے قریب پہنچے تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عذاب قبر منکشف فرما دیا تھا۔ یہ عذاب قبر ایسی چیز ہے کہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اس عذاب کی آوازیں ہم لوگوں سے چھپا لی ہیں، ورنہ اگر اس عذاب کی آوازیں ہم لوگ سننے لگیں تو کوئی انسان زندہ نہ رہ سکے اور زندگی میں کوئی کام نہ کر سکے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے کسی بندے پر اس کو ظاہر بھی فرما دیتے ہیں۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر منکشف ہوا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان دونوں کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ پھر فرمایا ان کو ایسی دو باتوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ ان دو باتوں سے بچنا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ اگر یہ لوگ چاہتے تو آسانی سے بچ سکتے تھے، لیکن یہ بچے نہیں، اس کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ ایک یہ کہ ان میں سے ایک صاحب پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، احتیاط نہیں کرتے تھے، مثلا ایسی جگہ پر پیشاب کر دیا جس کی وجہ سے جسم پر چھینٹیں آ گئی۔ خاص طور پر اس زمانے میں اونٹ بکریاں چرانے کا بہت رواج تھا اور ہر وقت ان جانوروں کے ساتھ رہنا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اکثر ان جانوروں کے پیشاب کی چھینٹیں پڑ جاتی تھی۔ اس سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے صاحب کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ دوسروں کی چغلی بہت کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ لہذا اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چغلی کو قبر کے عذاب کا سبب قرار دیا، اس لیے یہ چغلی کا عمل غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ اس میں بد نیتی سے دوسروں کے سامنے برائی بیان کرنا ہے تاکہ دوسرے شخص کو اس سے تکلیف ہو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء علوم میں فرماتے ہیں کہ دوسروں کا کوئی راز فاش کر دینا بھی چغلی کے اندر داخل ہے۔ ایک آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میری یہ بات دوسروں پر ظاہر ہو، وہ بات اچھی ہو یا بری، اس سے بحث نہیں۔ مثلا ایک مالدار آدمی ہے اور وہ اپنی دولت دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ دوسروں کو یہ معلوم ہو کہ میرے پاس اتنی دولت ہے۔ اب آپ نے کسی طرح سن گن لگا کر پتہ لگا لیا کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے۔ اب آپ ہر شخص سے یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے۔ یہ جو اس کا راز آپ نے افشا کر دیا، یہ بھی چغلی کے اندر داخل ہے اور حرام ہے۔ یا مثلا ایک شخص نے اپنے گھریلو معاملات کے اندر کوئی پلان یا کوئی منصوبہ بنا رکھا ہے، آپ نے کسی طرح پتہ چلا لیا اور دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا، یہ چغلی ہے۔ اسی طرح
کسی کا کسی قسم کا راز ہو اور اس کی اجازت کے بغیر دوسروں پر افشا کر دیا جائے تو یہ بھی چغلی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلسوں کے اندر جو بات کی جاتی ہے وہ بھی امانت ہے۔ مثلا کسی شخص نے آپ کو رازدار سمجھ کر مجلس میں آپ سے ایک بات کہی، اب وہ بات جا کر آپ دوسروں سے نقل کر رہے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے اور یہ بھی چغلی کے اندر داخل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اچھی اور نیک بات کہے یا خاموش رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری روایت ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان سوچے سمجھے بغیر جب کوئی کلمہ زبان سے کہہ دیتا ہے تو وہ کلمہ اس شخص کو جہنم کے اندر اتنی گہرائی تک گرا دیتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ اور دوری ہے۔ ایک تیسری حدیث بھی اسی معنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات ایک انسان اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا کوئی کلمہ کہتا ہے، یعنی ایسا کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے، لیکن جس وقت کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے اس وقت اس کو اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا اور لاپرواہی سے وہ کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کلمے کی بدولت جنت میں اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس بعض اوقات ایک انسان زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے اور وہ شخص لاپرواہی میں اس کلمے کو نکال دیتا ہے، لیکن وہ کلمہ اس کو جہنم میں لے جا کر گرا دیتا ہے۔ ان تینوں احادیث میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آدمی زبان کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے اور اس زبان کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں خرچ کرے اور اس کی ناراضگی کے کاموں سے اس کو بچائے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو اپنی زبان کی کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ مثلا جھوٹ بول دینا، غیبت کر دینا، کسی کا دل دکھانا، کسی کی دل آزاری کرنا، دوسروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لینا، چغلی کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا اور اس کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کرنا وغیرہ۔ جب یہ گناہ کے کام کیے تو اس کے نتیجے میں وہ جہنم میں چلا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بہت سے لوگ زبان کے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، لہٰذا یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اگر اس کو ذرا دھیان سے استعمال کیا جائے، اس کو قابو میں رکھا جائے، بے قابو نہ چھوڑا جائے اور اس کا صحیح کاموں میں استعمال کیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ زبان سے یا تو صحیح بات بولو ورنہ خاموش رہو، اس لیے کہ خاموشی اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ آدمی غلط بات زبان سے نکالے۔ اسی وجہ سے کثرت کلام سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ اگر انسان زیادہ بولے گا تو زبان قابو میں نہیں رہے گی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور کرے گی اور اس کے نتیجے میں انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت کے مطابق بولو، زیادہ نہ بولو۔ جیسے ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو، جب
تول تول کر بات کرو گے تو پھر یہ زبان قابو میں آ جائے گی۔ تو میرے عزیزو، زبان کے گناہوں میں سے آج 2 اہم گناہوں کا بیان کرنا ہمارا مقصود تھا۔ یہ دونوں گناہ بڑے عظیم اور سنگین ہیں۔ ان کی سنگینی آپ نے احادیث کے اندر سنی، لیکن جتنے یہ سنگین ہیں آج ان کی طرف سے اتنی ہی بے پرواہی اور غفلت ہے۔ اس کی وجہ سے گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، آپس میں ناچاقیاں ہو رہی ہیں، فتنے ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں۔ خدا جانے کتنے گناہوں اور فتنوں کا ذریعہ ہیں، اور آخرت میں تو اس کی وجہ سے عذاب ہونے والا ہے، وہ اپنی جگہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اس کی برائی اور نقص سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، اگرچہ آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔